अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ कुछ ग्रामर के हवाले से कुछ सवालात हैं और मुझे बताया गया था या मुझे बताया था स्टूडेंट ने, तो इस वजह से ये अपलोड कर रहा हूँ और बल्कि आप सब के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो जो मतलब 9th और 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उन किताबों के अंदर मतलब 9th और 10th की जो उर्दू है नहम और दहम की, तो उस किताब में मुख्तलिफ जगहों पे ये सवालात मतलब ये मौजूद है और इसी वजह से ये मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और ये बोर्ड के पेपर में भी ये काम आएंगे इंशाल्लाह। ये जो सवालात के जवाबात है, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपने इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। और आगाज़ करता हूँ यहाँ से। उर्दू कवायद और इंशा। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि कलमी नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलमी नाम अंग्रेजी में इसको पेन नेम कहते हैं, PENNAME, पेन नेम इसको कहते हैं। और तखल्लुस शायराना नाम और मुख्तसर नाम के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये लोग तखल्लुस या इसी तरह जो शायर मतलब अपना नाम कोई मुख्तसर नाम रखते हैं, तो उस मुख्तसर नाम को मतलब कलमी नाम कहते हैं। फिर ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो अपना पूरा नाम नहीं लिखते और फिर ये मुख्तसर नाम लिखते हैं। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कौन से ऐसी शख्सियात है जो मशहूर है इन नामों पे। तो फ़र्ज़ी या तसनीफ़ी नामों से लिखने की एक तवील रवायत मिलती है। जो फ़र्ज़ी या तसनीफ़ी, तसनीफ़ मतलब मुसन्निफ़ीन जो होते हैं या जो फ़र्ज़ी नाम वाले होते हैं, तो वो लिखने से इनकी एक तवील रवायत मिलती है। रवायत मतलब एक कल्चर या इसी तरह एक रवायत मिलती है। और अहमद नदीम कासमी जो सबसे पहले जो हमारा मतलब यहाँ पे जो नाम है, तो अहमद नदीम कासमी शायर भी गुज़रे हैं और मुसन्निफ़ भी गुज़रे हैं और नावल निगार भी गुज़रे हैं। तो अहमद नदीम अफ़साने निगार गुज़रे हैं, सॉरी। तो अहमद नदीम कासमी साल साल तक अनका के नाम से लिखते रहे। मौलाना या इसी तरह साथ दूसरे मुसन्निफ़ है मौलाना चिराग हसन हसरत ने सनद बाद जहाज़ी के नाम से क्या किया था, के नाम से कालम नवीसी की। इब्न इंशा ने कम अज़ कम तो फ़र्ज़ी नामों से कालम लिखे और पेत्रस भी फ़र्ज़ी नाम था जो बिलआखिर असल नाम का हिस्सा बन गया। मतलब ये जो मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये मुख्तलिफ नाम जितने भी हैं, तो ये मशहूर हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि कलमी नाम और असल नाम। कलमी नाम यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, जो आजकल जो मतलब जो शायर है, तहज़ीब हाफ़ी इनका नाम है, लेकिन इनका नाम जो कलमी नाम है तो तहज़ीब हाफ़ी है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तहज़ीब हुसैन। दूसरा जो नाम है यहाँ पे प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का जो पूरा नाम है वो धम्बत राय सरी वास्तु है। और इसी तरह जो तीसरा नाम है अख्तर शिरानी, ये भी मतलब रोमांटिक शायर है और रोमानी शायर है। और हाफिज महमूद शेरानी जो पंजाब में उर्दू जो किताब लिखी हुई है, तो ये उनका साहिबजादा है, मतलब बेटे हैं। तो अख्तर शेरानी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद खान। तो मोहम्मद दाऊद खान इनका असल नाम है और यहाँ पे अख्तर शेरानी इनका कलमी नाम है। इब्न इंशा शेर मोहम्मद खान, पेदरस बुखारी, सैयद अहमद शाह, अनवर सदीद, मोहम्मद अनवरुद्दीन, जोश मनी आबादी, शबीर हसन खान, खातिर गजनवी, नंबर 8 मोहम्मद इब्राहिम बेग, कतील शिफाई औरंगजेब, जमील जालबी, मोहम्मद जमील खान। तो जमील जालबी या इसी तरह सारे नामों के हवाले से मुझे बता देना चाहिए था कि इब्न इंशा जो है वो मतलब क्या है, सफ़रनामा निगार भी। और इसी तरह बतरस बुखारी मज़ाह निगार, अनवर सदीद तनक़ीद निगार, ये जो तनक़ीद की किताबें लिखी हुई है। जोश मनी आबादी किसे कहते हैं? मतलब जोश मनी आबादी असल में ये अफरीदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये असल में अफरीदी यहाँ जो कोहाड़ है वहाँ से ये इनके अबाउजाद का ताल्लुक़ मतलब यहाँ से था। तो जोश मनी आबादी एक शायर इनकलाब गुजरे हैं। खातिर गजनवी कतील शिफाई शायर और जमील जालबी ये भी तनक़ीद निगार है। इनकी जो बहुत बड़ी किताबें जो इन्होंने लिखी हुई है, जो उर्दू की खिदमत की हुई है, अगरचे इनकी उर्दू बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर कोई तालिब इल्म वो ये करना चाहता है कि वो मतलब उर्दू के हवाले से, वो तारीख़ के हवाले से, तारीख़ अदब उर्दू इनकी किताबें हैं, तकरीबन 4-5 जिल्द इनकी किताब है। तो इन्होंने सही तरीके से मतलब जो तनक़ीद की है
خوبصورت طریقے سے۔ یہاں پہ تو یہ پہلے جو ہمارا تھا وہ قلمی نام تھا، اب دوسرا جو ہم جس کو کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ اس کو وہ قلمی مختصر نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی بجائے رکھ لیتے ہیں، یعنی وہ قلمی نام مختصر نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی بجائے رکھ لیتے ہیں، وہ شاعرانہ نام جو عموماً مختصر ہوتا ہے اور شاعر اس کا استعمال شعر میں کرتا ہے، اس کی ابتدا ایرانی شعراء اور اس کی ابتدا ایرانی شعراء یعنی وہ قلمی مختصر نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی بجائے رکھ لیتے ہیں، وہ شاعرانہ نام جو عموماً مطلب عام طور پر مختصر ہوتا ہے، یعنی شارٹ ہوتا ہے، اور شاعر اس کا استعمال شعر میں کرتا ہے۔ اس کی ابتدا ایرانی شعراء نے کی اور ایران سے ہی یہ اردو میں داخل ہوئی۔ مثلاً الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے، مرزا صد اللہ خان غالب کا تخلص اقبال ہے، اسی طرح اقبال اور خواجہ میردرد، تو خواجہ کا نام پورا یعنی خواجہ میرداد، تو یہ درد بھی شاعر گزرے ہیں تصوف کے، اور میر تقی میر پورا نام ہے۔ اسی طرح بہت سارے جو شعراء ہیں تو یہ گزرے ہیں۔ تو یہ دوسرا جو ہمارا جز تھا۔ ابھی آپ لوگوں کو تیسرے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل، ضرب المثل کی تعریف کیا ہے؟ کوئی فقرہ یا شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، یعنی کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر، یعنی بلیغ طور پر بیان کریں اور عوام و خواص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگیں، کہاوت کہلاتا ہے، یعنی کہاوت کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول پرنسپل، حقیقت یا رویہ بیہیویئر کو جامع مطلب مکمل اور بلیغاً طور پر بیان کرے۔ بلیغ کا مطلب اصل میں بلاغت کو کہتے ہیں، بات پہنچانے کو کہتے ہیں، اور عوام و خواص، عوام مطلب عام کی جمع اور خواص خاص کی جمع ہے، سے اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ترجمانی مطلب یعنی ٹرانسلیشن جس کو کہتے ہیں، ترجمانی مطلب کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ جب الفاظ کا، یہ دوسری تعریف ہے، جب الفاظ کا مجموعہ یا کوئی جملہ کسی خاص موقع کی مناسبت سے بار بار استعمال کیا جائے تو الفاظ کا وہ مجموعہ یا جملہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ ضرب المثل کا لفظی مطلب ہے بیان کرنا، اور مثل کا مطلب یعنی مثال، یعنی ضرب المثل سے مراد وہ جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو۔ ایسے جملے انسان کے صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ نچوڑ مطلب ایوریجمنٹ، خلاصہ کو کہتے ہیں، اس لیے یہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں انسانی حکمت اور دانائی پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ تقریباً ہر ضرب المثل یا کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی یا حکایت ہوتی ہے۔ حکایت کسے کو کہتے ہیں؟ محاورے کی طرح ضرب المثل کے الفاظ بھی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے الفاظ میں بھی محاورے کی طرح رد و بدل نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ جو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ مختلف تعریفیں مختلف جگہوں سے لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے آپ ایک تعریف بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے آپ کو بتاتا چلو کہ کہاوت یا ضرب المثل الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے لفظی معنی خواہ کچھ ہوں مطلب جمع، لفظی معنی کچھ ہوں، لیکن اس مجموعے یا جملے اور فکرے کو کسی مناسب اور موضوع مناسب کو کہتے ہیں، موقع پر جوں کا تو مطلب ویسے کہ ویسے استعمال کیا جائے۔ کہاوتیں دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں، اور ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یکساں مطلب ایک جیسے حالات اور موقع کی جمع پر ان کا بولا جانا یعنی بہت برجستہ ہوتا ہے۔ برجستہ مطلب فوراً سمجھ میں آنے والا، اور بات کو وزنی اور پرلطف بنا دیتا ہے۔ مثلاً یہاں پہ میں نے کچھ وہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ یعنی کچھ یہ کیا ہے، ضرب المثل میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا کہاوت اور ضرب المثل دونوں ایک چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان کی ضرب المثل ایسے موقع پر بولی جائے گی جب کسی شخص کی شہرت بہت ہو،
بہت ہو مطلب زیادہ ہو، لیکن فی الحقیقت وہ اس شہرت کا اہل نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں پی کا اونچی دکان پی کا پکوان کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسے موقع پر یہ بولے لوگ استعمال کرتے ہیں جب کسی کی شہرت زیادہ ہو، لیکن وہ فی الحقیقت یعنی حقیقت میں وہ اس شہرت کا اہل نہ ہو، کیپیبلٹی اس کے اندر نہ ہو، ایلیجبلٹی اس کے اندر نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور آگے آپ کھائیں یعنی بلی بتائیں، تو یہ اسی طرح اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنا الزام کے سر تھوپ دینا، مطلب یعنی الزام کسی اور کو دے دینا، تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانا کا مطلب ہے بے وقوف کو عقل سکھانا، وہ بندہ جو بے وقوف ہو اس کو عقل سکھانا یہ مشکل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس، اس کا مطلب ہے زبردست غالب ہوتا ہے، مطلب یعنی جس کے پاس طاقت ہو تو وہ اس طاقتور یعنی وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات زیادہ تر حکومت کی طرف لوگ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس، تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مطلب اس کا مطلب کیا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو طاقت ہو تو وہ اسی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5 کیا ہے، نمبر 5 یہ ہے زیادہ مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں، مطلب مٹھائی اس کا کیا مطلب ہے، زیادہ بے تکلفی کبھی کبھی رنج کا باعث بنتی ہے، مطلب وہ انسان جو زیادہ کسی کے ساتھ بے تکلف ملتا ہے تو وہ پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 6 عقل بڑی کی بین، سمجھ اور تمیز اچھی چیز ہے، عقل کے طوطے اڑ گئے، یہ حواس باختہ ہو جانا، مطلب یعنی کسی کی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے طوطے اڑ گئے کا مطلب ہے یعنی حواس باختہ ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، جس کا ہوش کام نہ کرتا ہو۔ نمبر 8 کیا ہے، گائے کو اپنے سینگ بھاری نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے بچوں کی پرورش بوجھ نہیں لگتی، وہ بندہ جو یعنی زیادہ تر آپ لوگ خود سمجھدار ہے کہ زیادہ تر والدین پیسے کم ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو یعنی ان کی پرورش صحیح کرتے ہیں، اپنے اچھے اچھے اسکولوں میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو گئی ہے۔ ابھی یہ جو نمبر 4 ہے مرکب اور اس کی اقسام، تو یہ کیا ہے، نحو کا مطلب کیا ہے، نحو کا بیان، یہاں پہ اس کو کہتے ہیں سنٹیکس، یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ نحو سے کیا مراد ہے، نحو یہ میں نے تھوڑا سے تفصیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرکب اور اس کی اقسام کی طرف پھراتا ہوں۔ نحو وہ علم ہے جس سے اجزاء کلام کو ترکیب دینے، ترکیب مرکب کو کہتے ہیں، دو لفظوں کو کہتے ہیں یا دو چیز، ایک چیز کو مفرد کہتے ہیں جو اکیلے ہو، جب دو مل جائیں، مثلا یعنی احمد کی گاڑی، یا اسی طرح احمد کا بستہ یا احمد کا بیگ، یا اسی طرح جس سے اجزاء کلام کو ترکیب دینے اور جدا جدا کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ جدا جدا کرنے کا مطلب یعنی الگ الگ کرنے کا ڈھنگ جو طریقہ ہے وہ آتا ہے۔ اور کلمات کے ربط کا مطلب کنیکشن، ربط یعنی تعلق کو کہتے ہیں، اور باہمی تعلق کا حال معلوم ہوتا ہے، جس غلطی سے مطلب میں خلل واقع ہو اس سے کلام کو بچاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی مطلب یعنی خلل واقع ہو، رکاوٹ واقع ہو، تو اس کلام کو بچاتا ہے، اس سے کلام کو، مطلب کلام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے وہ پھر بتاتا ہوں۔ نحو وہ علم ہے جس سے اجزاء کلام کی صحیح ترکیب اور باہمی تعلق سے بحث ہوتی ہے، یعنی صحیح ترکیب، یعنی ترکیب مرکب کو کہتے ہیں، مختلف کلمات کے باہمی ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے اور انہیں الگ الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کا اصل تعلق الفاظ کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر سے ہے۔ تقدیم مقدم کرنا، تاخیر مطلب لیٹ ہو جانا، دیر کرنا۔ اس علم کا موضوع کلام ہے، اس کے جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کلام میں غلطی نہیں کرتا۔ اب جو آخری پیج کی طرف آپ لوگوں کو لے آتا ہوں، 3 پیجز تو ہو گئے ہیں، تو آخری پیج پہ آپ لوگوں کو لے آتا ہوں کہ کلام کیا ہے۔ کلام کیا ہے، کلام کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، تعریف یہ ہے، جب دو یا دو سے زیادہ الکلمات ترکیب پائیں تو اس کا مرکب کو کلام کہتے ہیں۔ مثلا ہوشیار لڑکا، تو یہ مرکب بن گئے، ترکیب بن گئے، تم ہوشیار لڑکا یعنی ترکیب ہے۔ میرا گھر یعنی میرا گھر، یہ بھی ترکیب بن گیا، وغیرہ۔ کلام کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ کلام کی کون کون سی بڑی قسمیں ہیں؟ کلام ناقص یا مرکب ناقص۔ یہ کلام ناقص اور مرکب ناقص دونوں ایک چیز ہے۔ اب اس کی تعریف آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، کلام ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو کلام ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب یعنی فائدہ حاصل نہ ہو،
کلام میں ناقص، ناقص ظاہری بات ہے کہ ناقص نقص کو کہتے ہیں، جس میں نقص ہو، کوئی خامی ہو، تو یہاں پہ کلام بات کو کہتے ہیں، وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب یعنی فائدہ حاصل نہ ہو۔ جیسے یعنی یہاں پہ میں نے کچھ جملے یا اسی طرح غیر مکمل جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی جیسے کیا ہے، عبد المنان کی کتاب، یا مطلب حمزہ کی کتاب، کسی حمزہ ستی کی کتاب، حمزہ بازی کی کتاب، یا اسی طرح بہت سارے نمور بھی ہو سکتے ہیں۔ برہان کا قلم، یعنی برہان کون ہے؟ تو برہان بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو برہان کا قلم، مصور کی گاڑی، سفید کپڑا، 250 وغیرہ وغیرہ، 250 روپیہ وغیرہ۔ ابھی یہ بتاتا چلو کہ ان کلمات سے سامع یعنی سننے والا فائدہ تام حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے، ناچار رہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، اور پورے مطلب کے بیان کا منتظر رہتا ہے۔ منتظر مطلب یہ نہیں انتظار کرتا ہے۔ ایسے کلام کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جزوی جملہ ہوتا ہے۔ جزوی جملہ مطلب یعنی جملے کا حصہ، پارٹ آف یعنی سینٹینس۔ ابھی دوسرے کی طرف آتے ہیں، اور یہ آخری ہے۔ کلام تام مرکب تام کو کہتے ہیں۔ مرکب تام یا کلام تام دونوں سیم چیز ہے، ایک چیز ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو کہ کلام تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ جائے، یعنی جس سے سننے والے کو پورا مطلب یعنی فائدہ حاصل ہو۔ مثلا عبد المنان کے پاس اردو کی کتاب موجود ہے۔ عبد المنان ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس یعنی اردو کی کتاب موجود ہے یا انگریزی کی کتاب موجود ہے۔ دوسرا جملہ، برہان کے پاس بہترین قلم موجود ہے، یا برہان کے پاس بہترین قلم ہے۔ تیسرا جملہ، مصور کے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہے، یعنی مصور ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا اسی طرح ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ خوبصورت گاڑی ہے۔ نمبر 4، حاشر سفید کپڑے کو پسند کرتا ہے، یعنی سفید کپڑے کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 5، مشال کے پاس 250 روپے موجود ہے، یا ان کے جیب میں موجود ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ایسے جملے ہیں کہ ان جملوں کو سننے سے یعنی جو پورا مطلب ہے وہ سمجھ جاتا ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے، یا بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ عبد المنان کے پاس اردو کی کتاب موجود ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ تو صرف کتاب کا ذکر تھا، اور یہاں پہ پورے جملے کا ذکر ہے۔ تو پورا جملہ جب کوئی سنتا ہے تو ایسا جملہ، یعنی آپ کو ایز اے ہول تعریف کرتا ہوں، مرکب ناقص یا کلام ناقص سے مراد وہ ہے وہ مرکب ہے یعنی جس سے سننے والے کو پورا مطلب یعنی حاصل نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، سمجھ میں ان کے نہ بیٹھے، تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکبی تام یا مرکب کلام تام سے مراد وہ جملہ ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ جائے، یا ان کے ذہن میں پورا مطلب بیٹھ جائے، تو اس کو یعنی کلام ناقص، کلام تام یا مرکب تام کہتے ہیں۔ یعنی اوپر دیے گئے ان تمام جملوں کو سننے سے پورا مطلب ذہن میں یعنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کو مرکب مفید یا جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک جملہ، اس کو جملہ بھی یا مرکب مفید یا جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ میں مزید بھی انشاءاللہ اسی طرح گرامر کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔